आसिफ भट्टी मेरा नाम है, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। ग्रेजुएशन की है, उसके बाद डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, और यहाँ पे रिमोट चला था, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उससे। पाकिस्तान में भी मेरा इंजीनियरिंग से कॉलेज था, वहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था, कोल्ड स्टोरेज। रिलीजन के मामले में मेरा जो कॉन्सेप्ट है जनाब, नहीं चले कहाँ से था ओरिजिन आपका फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो एक्चुअली ब्रेवी फैमिली से हूँ मैं। जी तो फादर साहब की ज़िंदगी में उनके पीर साहब आते थे और रोज़ बैठक लगती थी, वहाँ पे सवाल जवाब हम सब ऐसे ही मतलब। असल में मैंने 1974 में अहादीस के मामले में सिलसिला मेरा चला। उस ज़माने में मेरे शौक था कुत्ते वगैरह रखने का बहुत सारा। तो वहाँ से ये सिलसिला मेरा चला कि दीन में मेरी रग़बत बढ़ती गई। कुत्ते थे सारे मेरे पीछे पड़े रहते थे कि रहमत का बेटा नहीं आता तो निजस है फलां। बड़ी परेशानी थी। वालिद साहब के काफ़ी उस ज़माने में बिजनेस था और काफ़ी बड़ी जगह थी पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। मैंने 2 सर्वेंट क्वार्टर जो थे तो मेरे 20 नस्लों के कुत्ते रखे हुए थे। फिर रायवन जाना इत्तफाक हुआ, दोस्त अहबाब थे वो कॉलेज में नहीं थे, वो ज़बरदस्ती ले गए उधर रायवन। वहाँ पे उन्होंने कहा जी वो जी पता नहीं किस होता है ये। वहाँ पे अमीन साहब आए थे, उन्होंने कहा तो वैसे वो मैंने कहा बाबा वो कुत्ता प्लीज है तो अल्लाह ने बनाया क्यों है? अगर कुत्ता ही प्लीज है तो बनाया क्यों है? अगर उसके आने से रहमत का फरिश्ता नहीं आता तो शहरों में तो रहमत का फरिश्ता आना ही नहीं चाहिए, जंगलों में भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सिलसिला वहाँ से चला। फिर वो अहादीस के मामले में रग़बत हुई, उनको देखने का इत्तफाक हुआ और जैसे जैसे आगे चलता गया वैसे वैसे भी सिलसिला डिफरेंट होता गया। सही है। एजुकेशन के बाद फील्ड में चले गए, वहाँ से फिर लामा परवेज़ साहब के सिलसिले की भी थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई। फिर वो फैमिली कट ऑफ हो गई उनसे। आपकी? हाँ जी, हमारा ताल्लुक था परवेज़। मैं समझ नहीं पा रही। परवेज़ साहब से आपका कोई रिश्ता नहीं? हाँ जी, मेरी कुछ रिश्तेदारी। तो वो फिर परवेज़ साहब से आप जुड़ गए? नहीं, परवेज़ साहब से फैमिली ने कट ऑफ कर दिया। वो जब उनके ऊपर 70s में लगे ना फतवा वगैरह। अच्छा आप तो फैमिली ने कट ऑफ कर, फैमिली ने उनसे कट ऑफ? सारी फैमिली। हम तो बच्चे थे उस समझ गया, मैं समझ गया। फिर मैं जब नॉर्थ अमेरिका में आया, जी। आज से कोई 25 साल पहले 30 साल पहले, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे उनकी तबीबुल कुरान एक किताब दी तोहफ़ा। मैंने उनको तो सारी लाइफ में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा रग़बत ये थी कि मैं बहस बहुत करता था हदीसों के हवाले से कि अगर ये हदीसें फरमूदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो इसमें इतनी ज़्यादा कबाहतें क्यों हैं? क्यों इस किस्म की उलझने हैं कि कोई सिरा ही नहीं सीधा हो रहा? बजाय ये कि उससे हमारी दीन की राहें सीधी होती, वो मज़ीद उलझ गई। तो उस सिलसिले से चलता चलता फिर परवेज़ साहब को यहाँ पे पढ़ने का इत्तफाक हुआ। फिर और अहबाब से, फिर आपकी अंजुमन के साथ भी मेरा तल्लुक़ रहा। अहमद दीदार साहब आया करते थे यहाँ पे, तो ये जानते हैं मैं पर्सनली भी उनसे मिलता रहा उस ज़माने में। तो ऐसे हर मुझे नहीं जानते आप? आपको मैंने सुना होगा, नेट पे भी देखा होगा। तो ये है ज़रा सिलसिला मेरा। मैं समझता हूँ कि अहादीस जो है वो दीन में होनी नहीं चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। मैं कुरान करीम का एक तालिब हूँ सब तालिब। और मेरी एक कोशिश, पहली बात यह है कि मैं प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। थैंक यू। और ये मेरी अपनी ज़िंदगी में यूँ समझे कि सर्च थी, तलाश थी कि मैं ऐसी किताब तक पहुँच सकूँ कि जो मेरे साहब का आबाओ अजदाद के ख्यालात थे जो कि सुन्नी थे, मैं उससे दर्जा बदर्जा इन चीज़ों को तलाश करते करते मैं कुरान तक पहुँचा। मैं उसको ज़रा उसको ओमिट कर रहा हूँ ताकि हम फेस टू फेस आ सकें इस स्टेज पर। जब मैंने कुरान करीम को तलाश कर लिया कि भी यही एक सच्ची किताब है, तो फिर मैंने उसको पढ़ना भी शुरू किया। मैंने अरबी ज़बान भी सीखी क्योंकि पहले मैं अरबी ज़बान नहीं जानता था। मैंने समझा कि मैंने इंग्लिश को पहले समझा,
ABC سے. اس کو بھی میں ABC سے سٹارٹ کروں گا تو پھر میں قرآن کریم تک پہنچ سکوں. لہذا میں نے بیسک کورس کیا, پھر میں نے گرامر بھی صرف ناب بھی پڑھی. اس سے مجھے قرآن کی اب میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد ہے, جمع ہے, کیا ہے, مجھے اس کی سمجھ آتی ہے. پھر قرآن کریم سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک جو لفظ ایک جگہ آیا ہے اس کا دوسری جگہ دیکھیں کہ اس کا کیا معنی ہے, اور اس جگہ کیا یہ وہی معنی ہے جو کسی نے مترجم نے کیا ہے یا وہ بھی ہو سکتا ہے. تصریف آیات کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ معنی جو واضح ہو, اور کئی میرے ذہن کی چیزیں جو کنٹروورشل تھی وہ کلیئر بھی ہو گئی. میں دفتاب کراتا ہوں. میرا نام محمد اختر فیاض ہے. جی پروفیشنلی آئی ایم میکینیکل انجینئر. آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ بیکاز آئی ایم اوور ایجڈ. میری گریجویشن UK سے ہے. پاکستان سے میں نے 25 سال نوکری کی, نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن آف پاکستان, اور آئی ریٹائرڈ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر. Now for the last 10 years I am doing nothing, just reading the books of Parvez Sahib. But not Quran. No, it is included. I mean, Quran. Parvez Sahib yakin karte Quran pe. So wherever I go, whoever I meet, Okay. I always give the reference of Quran. نہیں بول رہا, but you're saying you're reading Parvez Sahib, not Quran. پرویز صاحب کو پڑھ لیا تو قرآن پڑھ لیا. Parvez Sahib ko pad liya Quran. The way he has written those books, مجھے قرآن کی ان کے اور کو میں مگر قرآن اس وقت دنیا میں نہ ہو تو پرویز صاحب is enough to No, understand. no, no, no. Quran first. اچھا, then first, so you didn't up till now put it up. But it was like this when I used to. I'm sorry if you. No, it's okay, no problem. I am introducing myself. Before reading Parvez Sahib, I used to only Quran لفظ بلفظ وہ پڑھتا تھا, ترجمہ. اور کافی لوگوں میرا فرقے کسی سے تعلق نہیں ہے, میں ہر جگہ نماز پڑھتا ہوں. پہلے بھی ہے, اب بھی ہوں. نہیں, پہلے کس فیملی بیک گراؤنڈ میں تو ہوتا تھا نا, کسی فیملی بیک گراؤنڈ میں ہمارا تعلق ہوا ہے. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے دیوبند سے. دیوبندی صحیح, ہمارا بھی, میرا بھی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور اب بھی ہے, لیکن جب سے میں نے پرویز صاحب کو پڑھا ہے بات ہوتی ہے. تو دیوبند سے میرا زیادہ تعلق ہے. جی جی. تو پہلے بریلوی پڑھا, دیوبند کو بھی میں نے بہت پڑھا. جی جی. اینڈ میرا آ کر پرویز پہ ختم ہوا. صحیح ہے. تو انہوں نے جو کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی وہ میں آئی ٹرائی ٹو پریکٹس دیٹ بیکاز ہی گیو دا ریفرنس آف قرآن, دین آئی گو کہ قرآن یہ کہتا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. دس از مائی گول. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ یہ صاحب پاکستان سے آئے ہیں, تو ہم بیٹھ میرا تعارف انہوں نے نہیں کرایا ہوگا آپ. نہیں, آپ کا نام محمد شیخ لیا. بس نے قرآن میں جید کے متعلق بھی کہا, حدیث کا بھی ذکر ہوا. Not in detail. میں بھی اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. Not in details. اچھا, یہ کہ صاحبزادے ہیں. یہ میرا بیٹا عمر ہے. آپ کی ایفرٹس ہیں یا نہیں ابھی؟ اس کی کوئی نہیں, اتنی نہیں ہے. مطلب وہ جیسے اپنا کوشش کرو جی سیکھنے کے لیے. نہیں, جیسے ابھی زیادہ ایفرٹس نہیں ہیں. ابھی تو کوشش کرو گے میری طرف. دوسرا میرا بیٹا جو اس سے بڑا ہے وہ بہت اچھا, وہ جس کو ایکچوئل میں نے فون کیا تھا وہ اس وقت کالج میں تھا. انہوں نے کہا جی میرے ابو سے بات کر لیں. تو جب وہ بھی بات کرتا ہے میرے سے تو he gets some points from me, then he discusses with his friends. تو وہ کافی convincing لڑکا ہے. Unfortunately he is not available today. لیکن آپ جب تک آپ اس سے ملاقات کرائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فروٹ رزلٹ ہمارے پاس. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرتا ہوں. مجھ سے بہت ہی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں آپ. مطلب بالکل میں جو میں بات کروں گا بالکل آنیسٹی میں ایک دم اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میرا جو اوریجنل کیریئر ہے وہ ہے مرچنٹ نیوی. ہاں, اس سے پہلے میں نیشنل سروس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں 71 میں جنگ کے اندر مجھے پھنسا دیا تھا. میری اس وجہ 61 ہے, تو میں آپ سے چھوٹا. آف کورس
میں نے بتا دوں جی۔ آپ ان سے بھی، میں ان سے چھوٹا ہوں، میں ان سے زیادہ بڑا ہوں. مائنڈ سے ہوں گے. ہاں شاید نہیں آپ ڈیفرنٹ بڑا ہوں. تو بہرحال تو میں نے مرچنٹ نیوی سوری آرمی نیشنل سروس میں 71 وار میں، بیکاز وہ حالت تھی بھٹو صاحب زبردستی میں جا دیتا، اس کو ہم نے وار میں حصہ لیا. اس کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کی. مرچنٹ نیوی جوائن کر کے میں نے کافی دنیا مرچنٹ نیوی سے ٹریول کری اور زیادہ سمندر میں رہے. 5 ایئرس ٹوٹل 5 ایئرس ایٹ سی. لیکن پورٹس ڈفرینٹ پورٹس میں مطلب جانا نہ ہوا دنیا جس طرح بھی، مگر آپ وہ اس میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں غلط عورتیں ہیں، غلط کلچر ہو، غلط لوگوں کو ملاقات کی جب آپ. تو مگر میں نے ایک چیز دیکھی یہ تھی کہ جتنے میں جہاں گیا پانی کے جہاز پہ، میں وہیں سے بتا رہا ہوں جہاں سے میرا تھوڑا سا گزر ہوتا تھا. نہیں جہاں سے میرا اویئرنیس. اچھا اچھا. اب ہم مذہب پہ کیسے آتا ہوں، وہ یہ ہوا کہ میں جہاں جاتا تھا میری 19 ایج تھی اس وقت جب جہاز پہ تھا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، بعد میں ریئلائزیشن ہوا کہ ہر پورٹ پہ، ہر سی پورٹ پہ مشنری کے کلبز ہیں، مشنریز کے وہاں پر لوگ آتے ہیں، ہر جہاز پہ آتے ہیں. ایوری شپ ودر کوئی شپ ہوگا وہ آپ کو آن کے کہتے ہیں کہ جیسے فرض کریے پاکستان میں وہ جو کون سا ہے دوسرا جو سی پورٹ ہے جیسے گوادر ہے یا ایک وہ ہے قاسم پورٹ ہے، بن قاسم قاسم پورٹ ہے. اب فرض کریے جہاز وہاں کھڑا ہوا ہے اور مجھے کراچی آنا ہے ڈاؤن ٹاؤن شہر، اٹس اباؤٹ 60-70 مائلس 52 مائلس ہوگا. تو وہاں سے وہ فری رائڈ دیں گے مشین بھی، کہ آپ جہاز پہ آ جائیں گے اور مجھ سے کہیں گے آئیے ہم آپ کو فری کراچی شہر لے کے جائیں گے، تمام دن اسپینڈ کریے، ہمارے مشین کلب ہے، آپ وہاں کافی پیئے، چائے پیئے، جو بھی کھانا پی لیں، اور ہم سے ریلیجن پہ ڈسکس کریں، بات کریں، اور یہ اور دین ویل ڈراپ یو بیک فری. تو میرا فرسٹ انکاؤنٹر کرسچن مشنری سے ہوا اسی طرح. 19-20 سال عمر تھی میری اور میں قرآن عربی میں پڑھا ہوا تھا، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے بالکل عام سی بات ہے. تو بات چیت ہو رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھا. کہ آپ مسلمان ہے؟ کہ میں نے کہا مسلمان. مذہب کا اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو میں مسلمان ہوں. کہہ لیں میں عیسائی ہوں، میں اس طرح ہوں. تو کہہ لیں یہ قرآن ہے، آپ نے بائبل پڑھی؟ میں نے بائبل نہیں پڑھی ہوئی، اور یہ جو قرآن ہے یہ بائبل کی سے چرا کے قرآن لائے تمہارے محمد، کیونکہ زیادہ اسٹوریز وہی ہیں جو بائبل میں لکھی ہیں. اب میں یہ چیزیں سمجھتا نہیں تھا، میری سمجھ نہیں ہے کیا بولا اس سے، مگر میں اس کو جس بلینک نظر سے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ میں آئی ڈنٹ لائک اٹ. تو کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا، تم اگر سمجھتے ہو ڈاؤٹ فل تو تم مجھے قرآن سے کچھ نریٹ کرو، میں تمہیں ببلیکل اس کا ریلیشن دکھا دوں گا، کوئی بھی کسی کے بارے میں تم بتاؤ گے تو میں بتا دوں گا. تو میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں قرآن نہیں بتا سکتا. تو کہنے لگے کیوں، تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ نہیں میں نے کہہ رہے تم نے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے پڑھا. تو کہہ رہے تو پھر بتا کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا یہ اب میں اس کو یہ بتانا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں لینگویج پڑھتا ہوں کتاب قرآن اور میں سمجھتا نہیں ہوں. تو وہ یہ سمجھا شاید میں جیسے ہوتا ہے نا آپ اخبار پڑھی یا فزکس کتاب پڑھی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ خود بخود تو نہیں پڑھ سکتا نا کوئی کسی چیز. تو وہ سمجھا کیا کہ میں کہنے لگا واٹ ڈو یو مین بائی یو ریڈ اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں نے کہنے لگا کہ از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا ایکچولی آئی ڈونٹ نو دا لینگویج. تو کہنے لگا اف یو ڈونٹ نو دا لینگویج دین ہاؤ کین یو ریڈ اٹ. تو میں نے کہا How you can understand? نہیں انڈرسٹینڈ تو بات کی بات ہے. ریڈ ہاؤ کین یو ریڈ اٹ؟ یو سے یو ریڈ دا بک اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ پھر تو پہلے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے، یہ سمجھ رہا ہے شاید میں پڑھ تو رہا ہوں، سمجھ تو رہا ہوں، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے میں کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں میں نے کہا no I can read it but I cannot understand because I don't understand the language. تو کہنا how can you read then؟ اس کا یہ سوال تھا. یقین کریں میں اس وقت آپ کو اتنا میں نے بے وقوف سمجھا زندگی میں کہ میں ایک بات بول رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو دیٹ از مائی فرسٹ ٹائم when I thought what I am a Muslim. I don't know what the book says, whether I translation مجھے پتہ بھی نہیں ٹرانسلیشن. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ٹرانسلیشن میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں تو عربی سمجھتا ہوں، عربی میں ہے قرآن. دیٹ از وے بیک 20 years of age. تو قرآن میں نے کہا عربی میں. تو کہنے عرب سمجھتے؟ میں نے کہا ہاں عرب سمجھتے. ان کو معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ سب. آپ کو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا وہ شاید اور سب میں ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن، مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کے ٹرانسلیشن ہوتے اردو یا انگریزی. مطلب میں اتنا اگنورنٹ تھا. پاکستان میں ہمارے بچے ایسے عربی میں پڑھنا ہے اور مولوی صاحب نے پڑھا دیتا، میں وہ پتہ تھا اور کلچر پتہ تھا یہ مذہب ہے.
کلچر کیا تھا جو دیوبندی ہمارے مذہب نمازیں پڑھ لو روزے رکھ لو یہ سب باتیں ہمارے کلچر کی وہ بتا رہا. تو خیر اس نے کہا کہ بائبل ہے دیکھو ہم نے تو اسے ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے لینگویج میں, آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے ہاں میں انگلش پڑھ سکتا ہوں. سمجھ سکتے ہیں؟ کہنا ہاں سمجھ سکتے. میں نے کہنا ہم نے تو اس کو بہت ساری لینگویج میں ٹرانسلیٹ ایون اردو میں بھی کیا ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ اس کو عربی میں اس لیے پڑھ رہے ہیں, آپ سمجھ آپ کے لوگ جو چھپا رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے سارا ایکچوئل ٹروتھ یہاں ہے. تو میں نے کہا صحیح ہے اگر آپ سچے ہیں میں بائبل پڑھوں گا ضرور, لیکن کیونکہ میرا اب یہ اس کا ٹرانسلیشن مجھے پڑھنا ہے قرآن, کیونکہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ ریلائزیشن میں ایک ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جسے مجھے معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں. تو میں پڑھوں گا اور اگر پھر بعد میں بائبل بھی پڑھ لوں گا, اور اگر یہ یہاں سے چرائی بھی تو میں اس پہ مان لیا ہوں. تو دس از ہاؤ آئی ریئلائز کہ واٹ, اور دس از ہاؤ دا مسلم ورلڈ از. تمام مسلم ورلڈ جو ہے, میں ٹریول کیا ہوا ہوں, میں باہر کورسز پہ گیا ہوں دوسری جگہ, کہ ہر مسلمان یقین کرے ہمارے گھرانوں میں یہاں رہنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے ڈائریکٹرز اپنے بچوں کو اسکائپ پہ قرآن پڑھا رہے ہیں عربی میں. چلو پڑھانے کا مجھے پرابلم نہیں, لیکن وائی آر ناٹ وی ایٹ دا سیم ٹائم آسکنگ دیم ٹو ریڈ ناٹ دی ایکسپلینیشن کہ اس کے لفظی معنی بھی سمجھے. سمجھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے سمجھ کیا ہے. سمجھ تو پوری زندگی چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے. قرآن از اے بک ٹو انڈرسٹینڈ کے لیے لائف کا ختم نہیں ہوگی آپ کے, اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں گے ڈائریکٹ ناٹ سمبڈی ایکسپلینیشن. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ قرآن کو خود پونڈر کرنا شروع کر دیں کہ میں خود اس کو سمجھوں اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہوئے, تو اٹ ریکوائرز نیومرس. میں کہتا ہوں ایک آدمی کی زندگی کافی ہے ہی نہیں, لیکن بچے کو آپ لفظی بتا سکتے ہیں, لفظ کے معنی یہ ہے, اس لفظ کے معنی یہ ہے, جیسے آپ پڑھتے تھے لفظی ترجمہ جیسا آپ نے بتایا, ویسے نارملی یہ میں نے نہیں سنا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. خیر کیونکہ میجورٹی ہماری مسلم, میں نے اس وقت نہیں پڑھا صاحب بات ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ اویئرنیس آ گئی کہ مجھے پڑھنا چاہیے. تو تھوڑا ہی عرصہ تھا کہ میں نے اس کو کچھ عرصے بعد مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن پڑھا ترجمے سے, کیونکہ میری اردو بہت ہی ویک ہے, اور انگلش بھی ویک ہے لیکن اردو زیادہ ہی ویک ہے. انگلش ابھی بھی ویک ہے, مگر اوور آل میری ہر چیز ویک ہے, لیکن میں ابھی آپ آگے بتاتا ہوں. پھر ایک سچویشن ایسی آتی ہے جو میرا ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے کہ آئی واز ٹیکن آن اے گن پوائنٹ. میں فائٹر ٹائپ بہت ہوں, باکسر محمد علی سے باکسنگ اور یہ ینگ ایج کی بات ہے. دکان پہ لڑائی وڑائی ہو گئی, گن پوائنٹ پہ لے لیے ہیں, بہت پرانی بات ہے. اب تو خیر پاکستان کا کلچر ماننا تو کوئی بات ہی نہیں, اس وقت نہیں تھا, مگر اس وقت ہمیں گن پوائنٹ پہ جب دیا تو آئی تھاٹ دیٹ دس از مائی لاسٹ مومنٹ آف لائف. وہ مارا بھی تھا, اس سے بٹ فرس مارے تھے. تو میں نے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ اس وقت, اب یہ میں جو منہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ, یہ تو نہیں کہا ہوگا میں نے, مطلب میرے بس یہ تھا کہ اللہ بچ جاؤ, میں تھاٹ فرام میں بچ جاؤ, میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا. دس واز مائی مومنٹ آف کنورژن. مطلب میں نے کہہ دیا, کیا کہا ایگزیکٹلی مجھے پتا, لیکن میں بچ گیا. اب وہ ایک تھاٹ فارم میں جو بھی بات میں نے کہی, میں نے کہا اب میں کیا کروں, میں بچ تو گیا ہوں. تو 15 دن تک میں نے سوچا, جو اس وقت میں 33 ایئرس میری عمر تھی, 33 سال, اور مرچنٹ نیوی میں اگر کیری آن کر دو میں کیپٹن میں جا سکتا. مجھے فلموں سے آفر تھے ایز این ایکٹر, ڈراموں سے آفر تھے, ماڈلنگ میں کر چکا تھا ٹی وی پہ, اور یہ ایز اے فضول اسٹریٹ فائٹنگ والا یہ میرا میری انا جو تھی وہ ان چیزوں میں بنی ہوئی. تو مجھے اس انا کو توڑنا تھا. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس بک یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل یہ سمجھنا پڑتا ہے that 100% you are wrong before you read the book. تو میں نے 15 دن یہ لگائے, 15 دن کہ میں, یہ میرا سٹیٹس ہے, میرے 2 بچے ہیں, میری یہ وائف ہے, اگر میں اس کو پڑھوں گا تو میں زندگی میں اب وہ کروں جو اس میں لکھا ہوا, کیا مجھے اس میں کتنا نقصان ہو جائے. یہ 15 دن میں نے ٹائم لگایا, سوچا, اور یقین کریں آپ کہ میری جتنی بھی ایگو تھی اور جو بھی میرا سر ایگو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا, اس کو میں نے کہا پہلے ختم کر دوں, اور صحیح معنوں میں لا الہ کا دیر از نو گاڈ. کیونکہ جو ریئل ورڈ ہے, ابھی میں مر جاؤں تو مجھے ڈر خوف نہیں ہے, کیونکہ مجھے معلوم اللہ نے کیا کہا, میں کر رہا ہوں, بالکل کلیئر ہوں میں. مگر اس وقت میرے ذہن میں تھا, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا, یعنی ایک وشفل تھنکنگ میں بھی نہیں کیا ہوا. ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ میں نے
ان کو بھائی کو کھانا کھلا دیا, خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو کھانا کھلا دیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. وشفل تھنکنگ میں بھی کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا ایسا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے, مگر میں نے تو اب کیا وہ کیا کرنا ہے. 15 دن تک میں نے جب فیصلہ کر لیا اور چوٹیں لگی ہوئی تھی, سرور گھومنے پڑے ہوئے تھے, تو میں اماں جہاز پہ نہیں جاؤں گا. ہمارے ایک ویڈیو کا بزنس تھا, میں بزنس میں کروں گا نہیں, ہمارے فیملی بزنس کہہ لو بھی تھا, اور میں بس اب یہ قرآن پڑھوں گا ڈے اینڈ نائٹ. یہ کہنے میں اور ریالٹی میں یہ سمجھے آپ نہیں فرق نہیں ہے. میں نے واقعی اس کو تھرو لیٹر کیا. کس طرح کہ میں رات کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں آپ کو, جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا صبح 11 بجے سمجھ یوں سمجھ, سو ایک ٹائم 11 بجے اسٹارٹ کیا ٹرانسلیشن, اور صرف واش روم اور کھانا کھانے کے لیے بریک کی میں نے, اور پھر پوری رات پڑھتے پڑھتے بیوی سے بیڈ الگ کر لیا میں نے, اور فجر کی نماز پڑھی میں نے, اور فجر کی نماز کے بعد سو گیا, پھر 11 ساڑھے 11 بجے اٹھ گیا. اور یہ کنٹینیوس پروسیس چلا ہے فار ایئرس. تو میری والدہ نے مجھے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, میری والدہ نے اپنی پوری مامتا کا جوش لگا لیا کہ میں کسی طرح اس کو ہٹا دوں اس سے. میں نے کہا میں نہیں ہٹوں گا, یہی کرتا رہا. اور میں نے کسی کو نہیں پڑھا. پرویز صاحب والے لوگوں سے میں جیسے آج مل رہا ہوں آپ سے, ایسے لوگوں سے ملا, قادیانی لوگوں سے ملا, احمد لوگوں سے, احمدی سوری جو بھی لوگ ہیں احمدی لوگوں سے ملا, دیوبندی کے لوگ, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے ملا. اور یقین کر لیں میں معذرت صاحب کیا ہوا, ناٹ اے سنگل پرسن ہیز شون می کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے, یہ میرا بلیف ہے اور یہ میری پریکٹس ہے فرام دا بک. میں بات کر رہا ہوں لرنڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. چیلنج ہے میرا پوسٹ, کیونکہ ان کو بلیف ہی, ان کو معلوم ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم سوری ٹو سے. تو کیوں جب آپ کو یہ خوف ہو جائے کہ جیسے آپ نے ماسٹر کا کوئی امتحان پاس کیا لائف میں, تو آپ یقین جو بک میں لکھا ہے یو ول نو اٹ. ان کے کہنے سے نہیں آپ کہیں گے اس کو یار یہ کہہ رہا ہے فلانی فزکس کی کتاب یہ کہہ رہی ہے, بایولوجی کہہ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں, آئی نو دس, آئی ریڈ دس, آئی نو دا بک. تو میں نے کتاب کو اللہ سے پڑھا. میرا ٹیچر انسان نہیں ہے.